الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب، بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم آپ کے مشکور ہیں، اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ ہماری گفتگو کو محبت سے سن بھی رہے ہیں اور دوسرے اپنے دوستوں تک، اپنے چاہنے والوں تک اسے پہنچا بھی رہے ہیں۔ رمضان شریف کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ اب ہماری دلی تمنا یہ ہے، دلی خواہش یہ ہے کہ رمضان شریف جو خوبیاں، جو اچھائیاں ہمارے اندر پیدا کر کے گیا ہے، وہ خوبیاں سال بھر ہمارے اندر باقی رہیں۔ رمضان شریف میں جس طرح ہم اپنے آپ کو گناہوں سے، حرام کاموں سے جس طرح ہم نے رمضان میں بچایا ہے، میری آرزو یہ ہے، میری خواہش ہے، میری دعا یہ ہے کہ ہم اسی طرح بعد رمضان بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا ہی کے رکھیں۔ اس لیے میں نے رمضان کے فوراً بعد نماز تہجد کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے کی تھی۔ خاص کر میں میرے نوجوان بھائیوں سے بڑے مؤدبانہ، بڑی محبت کے ساتھ آپ لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرا اور آپ کا خونی رشتہ اگرچہ نہ ہو، میرا اور آپ کا وطن کا رشتہ اگرچہ نہ ہو، میرا اور آپ کا زبان کا رشتہ اگرچہ نہ ہو، لیکن میرا اور آپ کا ایمان کا رشتہ ہے، محبت رسول کا رشتہ ہے۔ اسی رشتہ محبت کی وجہ سے آپ لوگوں کی خیر خواہی ہے میرے اندر، اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ رمضان شریف کے بعد بھی آپ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، برے دوستوں سے، برے کلچر سے، برے عقیدے سے، بری عادت و اطوار سے اپنے آپ کو آپ بچا کے رکھیں۔ اس لیے کہ آج دنیا آپ دیکھ رہے ہیں، ہم کچھ بھی کریں تو نام ہمارا یا ہمارے والد صاحب کا نہیں آتا ہے،
बल्कि सीधा सीधा कहते हैं कि फ़लाँ मुसलमान ने यह काम किया, फ़लाँ मुमिन ने यह काम किया। तो देखिए, काम बुरा हम करते हैं, उम्मत मुस्लिमा को बदनाम किया जाता है। इसलिए इसी दर्द के साथ मैं नमाज तहज्जुद के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था। डॉक्टर इकबाल साहब का एक शेर सतह ज़हन पे आया, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है। ऐ बंदा ए मोमिन, एक सजदा जो सिर्फ खुदा को किया जाता है, इस सजदे को तो गिरा समझता है, इस सजदे को तो भारी समझता है, इस सजदे को अदा करने के लिए तेरे पास वक्त और टाइम नहीं है, इस सजदे को तो माअज़ल्लाह हिल्का और कम समझता है। तो याद रखो, जो इस एक सजदे को छोड़ देता है उसे हज़ारों जगह सजदे करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी पत्थरों के सामने झुक गया, कभी दरख्तों के सामने झुक गया, कभी समंदर के लहरों के सामने झुक गया, कभी बंदरों के सामने झुक गया, और ना कम से कम MLA MP ऐसे मंत्रियों के सामने झुक गया। झुकने की आदत पड़ती है, लेकिन याद रखिए 5 वक़्त अगर हम सजदे के आदी हो जाएं तो ये सजदा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ऐसे हज़ारों सजदों से हमारी हिफाजत करता है। इसलिए इकबाल कहते हैं, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ारों सजदों से देता है आदमी को नजात। कुरान पाक की जो आयत मुक़द्दसा मैंने आपके सामने पढ़ी, तिलावत की, ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ, उनकी करवटें बिछौनों से दूर होती हैं। इसके हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू आपने समाअत की है। ताजदारी अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आपने सुनी है कि शैतान के पास चाटने की दवा होती है, नाक में डालने की दवा होती है, छिड़कने की दवा होती है। नाक में दवा डालता है तो हम बदअखलाक हो जाते हैं, बुरी अखलाक वाले हो जाते हैं। ज़ुबान की दवा चटाता है तो हम बुरी अखलाक वाले हो जाते हैं, बदज़ुबान हो जाते हैं। और छिड़कने वाली दवा पड़ जाती है तो रात भर सोने वाले हम हो जाते हैं। इसलिए रात में रमज़ान शरीफ में 3 बजे 3:30 बजे हमारी बहनें, हमारी माएँ हमारी सहरी का इंतज़ाम करने के लिए जग जाती हैं, अपनी नींद को छोड़ देती हैं। अब वही बहनें सुबह के अज़ान तक सोती हैं और बाज़ तो सूरज निकलने तक। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। फजर के से पहले आप उठने की आदत करें, इसलिए कि सैयदना अबू हुरैरा की हदीस आपने सुनी थी कि जिस तरह ज़मीन वालों को आसमान के सितारे चमकते दिखाई देते हैं, उसी तरह जिस घर में नमाज तहज्जुद होती है, जिस घर वाले तहज्जुद के आदी होते हैं, वो घर आसमान वालों को ज़मीन में चमकता दिखाई देता है। एक रोशन सितारे की तरह वो ताबंदा होता है, वो रोशन होता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, कोशिश करें कि हम फजर की अज़ान से पहले उठें ताकि हमारा दिल भी ज़िंदा रहे और हमारा दिन भी ज़िंदा रहे। मैंने परसों कहा था ना कि फजर तक सूरज निकलने तक जो सोने के आदी होते हैं वो इंतहाई काहिल, सुस्त होते हैं, उनके सारे काम अधूरे होते हैं। आप सवाल करेंगे कि जिन अय्याम में, जिन दिनों में औरतों पर नमाजें नहीं होती हैं, जिन दिनों में नमाज पढ़ना मुआफ़ है, उस दिन क्या करें? उस दिन भी उठें, उस दिन भी उठें, ताज़ा वज़ू करें, ज़िक्र व अज़कार में और दुरूद पाक में अपने आप को लगाएं। आज क्या होता है, फ़र्ज़ नमाज़ों के टाइम में भी औरतें कहती हम तो माहवारी में है, यमसी हुआ है, नापाकी में है, इसलिए ना वज़ू करती हैं और ना ही वो
مصلی بچھاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے ایام میں جب آپ لوگوں کو نماز معاف ہے تو ایسے وقت میں نماز کا ٹائم ہوتے ہی فوراً آپ وضو کریں، مصلی بچھائیں، اور جتنی دیر آپ نماز میں لگاتی تھی اتنی دیر تک ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو لگائیں، تاکہ نماز کا شوق اور ذوق آپ کا باقی رہے۔ بات یہ چل رہی تھی نوجوانوں تہجد کے عادی ہو جائیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے تاجدار عرب و عجم، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، اے ابو ذر، اگر آپ کو کہیں جانا ہو، سفر کرنا ہو، تو کیا آپ توشہ نہیں لیں گے؟ راستے میں کھانے پینے کے انتظام نہیں کر لیں گے؟ سیدی ابو ذر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، دور کا سفر ہوتا ہے تو زاد راہ توشہ ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے۔ اب آقا فرماتے ہیں، قیامت کے طویل سفر کا راستہ کیسے طے کرو گی؟ قیامت کے دن ایک طویل سفر ہے، وہاں کے لیے کیا توشہ لے کے جا رہے ہو؟ کیا میں آپ کو وہ چیزیں نہ بتاؤں جن کے ذریعے سے آپ کو فائدہ پہنچے؟ تو سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ کون سی تعلیمات ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سا حکم ہے جس پر میں عمل کر لوں تو قیامت کے دن میں بچ جاؤں، وہاں کام آئے؟ تو سیدنا ابو ذر سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سخت گرمی میں روزے رکھو، سخت گرمی میں روزہ رکھو، قیامت کے دن پیاس سے محفوظ رہو گے۔ اندھیری رات میں نماز پڑھنے کی عادی ہو جاؤ، اس لیے کہ جو اندھیری رات میں نماز پڑھتے ہیں ان کی قبر منور ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں، قیامت کے دن کو حجت بنانے کے لیے، وہاں بچنے کے لیے استطاعت ہو تو حج بھی کیا کرو، مسکینوں پر صدقہ کیا کرو، بولنا ہے تو اچھی بات بولا کرو ورنہ خاموش رہو۔ کتنی پسندیدہ نصیحت ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی کا ذکر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں ایک آدمی ہیں جو ہمیشہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، جہنم سے بچاؤ کے لیے وہ دعا مانگتے ہیں۔ ان کا ذکر جب آقا علیہ السلام کے دربار میں کیا گیا تو آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جب وہ فرد، جب وہ آدمی ایسی حالت میں ہوں، دعا کر رہے ہوں تو مجھے اطلاع کرو اور مجھے ان کے پاس لے کے جاؤ۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام اطلاع دیتے ہیں، سرکار وہ دعا کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام ان کے پاس گئے، وہ زار و قطار رو رو کر جہنم سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا، جہنم سے بچا۔ جب ان کی دعا ختم ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے میرے صحابی، آپ صرف جہنمی سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں، جنت میں جانے کی کیوں دعا نہیں کرتے؟ تو وہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ میں جنت کا سوال کروں، میں پہلے گناہوں سے پاک ہو لوں۔ دیکھیں ان کے اخلاص، دیکھیں، صحابی ہونا ہی جنتی ہونے کی نشانی ہے۔ کل قرآن پاک کی وہ آیت ہے، کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سرکار کے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ پھر بھی خشیت دیکھیے، ڈر دیکھیے، سرکار سے کہتے میں جہنم سے بچنے کی دعا کر رہا ہوں۔ اتنے میں سیدنا جبریل علیہ السلام خدا کا پیغام لے کر آتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اس صحابی سے فرمائیے کہ اللہ عز و جل ان کے گناہ کو معاف فرمایا ہے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزاؤ، میرے دوستو، ہمیں اسلاف کی زندگی سے درس حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے امام
سیدی امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے امام ہیں. آج لوگ کہتے ہیں غیر مقلد لوگ بن رہے ہیں، سلفی لوگ بن رہے ہیں، وہ لوگ وہابی بن رہے ہیں. کوئی ہاں ہاتھ باندھ لیتا ہے کہ حدیث میں نہیں ہے، کوئی آمین بالجہر کہنے کے حنیف ہونے کے باوجود اس کا عادی ہو جاتا ہے کہ حدیث میں نہیں ہم کو ثبوت ملتا. اللہ اکبر. ہمارے امام ابو حنیفہ اتنے بڑے امام ہیں. سنیں حدیث پاک میں آتا ہے اگر علم کو نکال کر سریا پہ رکھا جائے، ساتوں آسمان کے آگے رکھا جائے، اہل فارس میں سے ایک آدمی وہاں سے علم کو اٹھا کے لائے گا. اور ایک حدیث میں ایمان کو اٹھا کر کوئی اونچائی پہ رکھا، سریا پہ رکھا جائے، تو فارس میں سے ایک آدمی آئے گا، ایک نوجوان وہاں سے علم کو اٹھا کے لائے گا. تو مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، فقہ شافعیہ فرماتے ہیں، فقہ مالکیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں نشانی ابو حنیفہ کی طرف ہے. اتنے بڑے امام ہیں. خود فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے خواب میں 100 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا ہے. اتنے بڑے امام کی تعلیمات بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے. بارکیف امام کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ آدھی رات جاگتے تھے، آدھی رات عبادت کرتے تھے. ایک دفعہ راستے سے گزر رہے ہیں، کسی نے کہہ دیا یہ ابو حنیفہ ہیں، ساری رات عبادت کرتے ہیں. حضرت کیا کرتے تھے؟ آدھی رات جاگتے تھے، آدھی رات عبادت کرتے تھے. ٹاؤن میں جا رہے ہیں، گلی میں جا رہے ہیں، کسی نے کہہ دیا کہ حضرت ساری رات عبادت کرتے ہیں. جب یہ جملہ، یہ کلمہ، یہ لفظ انہوں نے سنے ابو حنیفہ نے، تو کہتے ہیں لوگ میرے بارے میں اتنا اچھا خیال کرتے ہیں اور میں آدھی رات سوتا. اسی دن سے سرکار ابو حنیفہ ساری رات جاگنا اور عبادت کرنا شروع کیا ہے. 40 سال تک فجر کی نماز، عشاء کی نماز کے لیے جو وضو فرمایا، اسی وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. اس لیے میرے عزیزو تہجد کے عادی ہو جائیں. جو چاہے اس میں صورتیں آپ پڑھ سکتے ہیں. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ طویل اور لمبی صورتیں اگر آپ کو یاد نہیں ہیں تو کم سے کم تہجد میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیں. کتنی بار؟ صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے. تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں. کوشش کریں، پڑھیں، ادا فرمائیں. حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ 2 شعر پڑھا کرتے تھے. فراغت کے اوقات میں رکوع اور سجود کو غنیمت جان، ان قریب تجھے موت آنے والی ہے. فراغت کے دنوں میں صحت ہے، ٹائم ہے، ایسے وقت میں عبادت کرنے والے کو، عبادت کرنے کو غنیمت جان، اس لیے کہ موت آنے والی ہے. میں نے بہت سارے صحت مند لوگوں کو اچانک مرتے دیکھا ہے، بہت سارے صحت مند لوگوں کو، عافیت والے لوگوں کو منٹوں میں، سیکنڈوں میں دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے میرے عزیزو کوشش کریں اپنی زندگی کو غنیمت جانیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز تہجد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. مولا تعالیٰ اس کرونا کی وجہ سے ہمارے بہت سارے دوست ہیں سعودیہ وغیرہ میں، دبئی وغیرہ میں، فون کر کے کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جملہ دوستوں کو مکمل صحت، مکمل تندرست عطا فرمائے. یہ زندگی خدا نے دی ہے، اس زندگی کی ایک ایک ساعت کو دین پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.